मुरीद होने आ गया है, ऐसे बेशरा काफिर आदमी के पास का मुरीद होने आ गया। आपने फरमाया हमने इसलिए पढ़ी कि ऐसे जाहिल के सामने इतने राज की बात हमने कह दी। औज़ुबिल्लाह। उसके बाद दूसरे शख्स को बुलाया, ये चला गया, नहीं किया मुरीद। दूसरे शख्स को बुलाया और फरमाया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। उसने जवाब दिया कि हजरत, अब इस मुरीद ने क्या कहा मालूम है, ये जो आया था मुरीद होने, इसने कहा हजरत मैं तो आपको कुछ और ही समझ के आया था और आप रिसालत ही के ऊपर पड़े हुए हैं। बड़ा होशियार था ये, है कि नहीं? मैं तो आपको कुछ और समझ के आया था और आप रिसालत ही के ऊपर क़नाअत किए हुए पड़े हुए हैं। आपने हंसकर फरमाया अच्छा तुमको तालीम करेंगे, तुमको। बस हर शख्स का मुहिम और हौसला जुदा होता है, वरना एक ही बात थी जो एक के दिल में समाई और इनकार पैदा किया और दूसरे की बात थी। इस तरह से इन्होंने कहा ये किताब, ये वाकया कहाँ है? तज़किरे गौसिया, सफ़ा नंबर 320, मतबूआ प्रेस दारुल इशाद, मुकाबिल मौलवी मुसाफिर खाना कराची नंबर 1। और इसी तरह से मतबूआ नूरी बुक डिपो लाहौर, सफ़ा नंबर 315 316। अब जनाब अली शिबली कौन है? इतने बड़े, अब बताओ कोई अपना कलमा पढ़ाए मुसलमान हो सकता है? समझ जाओ। अब खलास आगे बढ़ते हैं हम। ये औलियाए अहनाफ का तज़किरा हो रहा है। तज़किरे गौसिया के ताल्लुक से ये बातें हमने आपके सामने रखी। अच्छा जनाब अली, अब जरा हम आते हैं शेख अहमद रजा खान साहब पर, जो मुजद्दिदे दीन हनफियत हैं, मुजद्दिदे दीन हनफियत है। ये क्या फरमाते हैं? ये कहते हैं, इनके बारे में इनके बुजुर्गों ने लिखा है, हनफियों ने लिखा है, चुनांचे मौलवी हसनैन रजा खान साहब जो आला हजरत के बिरादरजादा हैं, वो फरमाते हैं कि आला हजरत के ज़ुहद व तक़वा का ये आलम था कि मैंने बाज़ मशाइख को ये कहते हुए सुना कि आला हजरत को देखकर सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़ियारत का शौक़ कम हो गया है। औज़ु बिल्लाह। आला हजरत को देखकर सहाबे कराम की ज़ियारत का शौक़ क्या हो गया है? बोलो, अबू बकर को ज़ियारत की देखने की तमन्ना नहीं है? उमर, अली, उस्मान है, इनको देखने की ख्वाहिश किस बंदे मोमिन में नहीं? लेकिन आला हजरत को जिन्होंने देख लिया, अब सहाबा की ज़ियारत और उनके देखने का शौक़ उनके दिलों के अंदर क्या हो गया है? कम हो गया है। और ये वसाया शरीफ मतबूआ इलेक्ट्रिक अबुल अलाई प्रेस आगरा के अंदर, आगरा से छपी हुई ये किताब मौजूद है। कहते हैं कि हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शर्कपुरी, मोहम्मद सादिक साहब रिजवी लिखते हैं कि ख्वाब में हुजूर गौसे पाक की ज़ियारत हुई। मियाँ साहब ने अर्ज़ किया कि हुजूर इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है? और इरशाद हुआ, फरमाया बरेली में अहमद रजा साहब हमारे नायब। तो नायब गौसुल वरा कौन है? ये मुजद्दिदे दीन हनफियत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हैं। बेदारी के बाद हजरत मियाँ साहब जलवा आरा बरेली हुए और हुजूर आला हजरत की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। वापस आकर फरमाया, मैंने देखा कि एक पर्दे से पीछे हुजूर अलैहिस्सलाम बतलाते हैं और इमाम अहमद रजा बोलते हैं। औज़ु बिल्लाह। हनफियों, डूब मरने की जगह वल्लाह। पर्दे के पीछे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और जुबान किसकी हिल रही है? औज़ु बिल्लाह, अहमद रजा खान साहब की। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं आला हजरत की ये करामत भी बहुत बड़ी करामत है कि अल्लाह ताला ने आपको इस तरह अपनी हिफाजत में ले लिया है कि आपका हर कौल और हर फेल लग़ज़िशों से महफूज है। मैंने अभी बतलाया है, ये मासूम अनिल खता, मासूम नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? महफूज कहते हैं। जिस तरह ये किसी को गैब नहीं कहते बल्कि गैब की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? कश्फ। कश्फ ये छोटी अम्मा है गैब की। हाँ, कश्फ इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े फलसफी, बड़े मंतकाना तौर पर कुफ्र और शिर्क के अंदर अगर खोल के बयान करें तो हम तुम बिफर जाएंगे और बेचारे जाहिल अवाम धोखे में नहीं आएंगे। इसीलिए एक एक लफ्जों का बाकायदे मुतबादल इस्तेमाल किया गया है और रखा गया है ताकि किसी तरह से ये गैब नहीं है, ये कश्फ है। क्या है ये? कश्फ है। हाँ, इल्हाम है, ये फलां है, ये फलां है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखें
دیر تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ ایک اسی طرح سے میں زیادہ لمبا اگر اس میں کوئی محکم الدین رسول اللہ بن رہا ہے، کوئی اب جو ہے یہ قادیانی جو تھا مرزا غلام محمد قادیانی، یہ بھی کیا تھا، یہ بیچارہ پرلے درجے کا بیچارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی جس طرح سے معین الدین نے کہا لا چشتی رسول اللہ، اسی طرح سے مولانا گل حسن حنفی قادری لکھتے ہیں کہ ایک روز سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی نے ارشاد فرمایا کہ بمنزل لدھیانہ پہنچے، وہاں محکم الدین بڑے کامل پیر فقیر ہیں، ہم ان کے مکان پر گئے، بہت اخلاق سے پیش آئے، اتنے میں ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا، بعد بیعت اس سے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا کہ کیسے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد، کہا ایسے نہیں، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محکم الدین رسول اللہ، اعوذ باللہ، تذکرہ غوثیہ صفحہ نمبر 108۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر یہ کون لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے کلمات کہتے ہیں؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایک بات ہو تو میں بتاؤں، یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، میرے پاس یہ دیکھو الامداد پڑی ہوئی ہے، الامداد ایک کتاب ہے جس کو لکھنے والے ہمارے یہ حکیم الاحناف ہیں، ببرکت دعائے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون، اور یہ از مطبع امداد المطاب تھانہ بھون جلوہ نمودن گرفت، یعنی سن 1336 سفر کی یہ جلد نمبر 3 عدد نمبر 8 ماہ سفر المظفر سن 1336 ہجری کے اندر یہ کتاب چھاپی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک مختصر سی چیز میں آپ کو بتاؤں جو آپ لوگوں کو حیرت و استعجاب کے اندر ڈال دے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حیرت و استعجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عام چیز ہے کہ حنفیوں میں جتنے بھی لوگ اس طرح کے ولی ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا معین الدین چشتی نے بھی اپنا کلمہ پڑھایا، اور جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا، باقی رہے یہ حکیم الامت صاحب، ان کے پاس کسی نے خط لکھا کہ حضرت میں نے ایسا کیا ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ کہتا ہے کہ ایک دفعہ رامپور ریاست میں کہتے ہیں کہ حسن العزیز دیکھ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، نیند نے غلبہ کیا، سو جانے کا ارادہ کیا اور رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندے نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب پیچھے کو ہو گئی، اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا اور سو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام آتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اشرف علی اعوذ باللہ، اشرف علی اعوذ باللہ نہیں، میں اعوذ باللہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اشرف علی اعوذ باللہ، ہاں میں کیسے کہوں رسول اللہ، لیکن نقل کفر نباشت۔ سنو، یہ تبلیغی جماعت کے سرکردہ لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ رسول اللہ کے نام کی جگہ اشرف علی نکل جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اتنا بدبخت کہ اس کو خواب میں بھی صحیح کلمہ پڑھنا، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ دو تین بار جب یہ حالت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جناب، حضور آ گئے، ہاں اپستھت ہو گئے فوراً، اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجہ اس کے کی رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور اس کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے اٹھ گیا، یہ نیند کی حالت تھی نا، خواب کی بات تھی، بندہ خواب سے اٹھ گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور حالت بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دور، یعنی جاگ گیا بندہ، اب سوچ رہا ہے کہ دل سے اس خیال کو دور کر دیا جائے، اس واسطے کی پھر کوئی غلطی نہ ہو جائے، وہی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن درود جب میں پڑھ رہا ہوں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی رسول اللہ۔ اچھا جناب، اس روز حالانکہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں بیدار ہوں، خواب میں نہیں ہوں، حالانکہ میں بیدار ہوں، خواب میں نہیں ہوں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو ہی میں نہیں۔ اتنا بڑا کافر تھا یہ کہ رسول اللہ بھی زبان سے نہیں نکل رہا، اس منحوس
اے احناف کے ٹولی کے لوگوں، بولو تمہارا حکیم الامت کا یہ بندہ مرید کس کا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ سنو، اسی روز ایسا خیال، اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ باعث محبت میں کہاں تک عرض کروں، یہ خط لکھ کر کے اس نے بھیجا۔ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بولو، ایک مرشد کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اس کو توبہ کروانا چاہیے، استغفار کروانا چاہیے، توبہ کر، استغفار کر۔ مولانا اشرف علی، مولانا نہیں کہہ رہا ہوں میں، حکیم الاحناف اشرف علی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ یہدیکم اللہ الصراط۔ اس واقعے میں تسلی تھی، جواب دیکھیں ایک لائن کا ہے بالکل، اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ اعوذ باللہ، ہزار چوہے کھا کے بھی بلی چلی، اپنے آپ کو متبع سنت سمجھ رہے ہیں حضرت۔ 24 شوال سن 1335 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور جناب علی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اور جدے کے ایک بھائی نے بہت سفارش کی تھی اس کتاب کو لے کے آنا، وہ میں لے کے آیا ہوں، لے لینا بعد میں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جناب علی میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میں ذرا سا اب دوسری طرف آتا ہوں، اور ایک واقعہ اللہ کی قسم، ایک واقعہ ہو تو میں آپ کو بتلاؤں، ہزاروں واقعے ہیں اللہ کی قسم نبوت کے دعوے اور اس طرح سے لوگوں نے کیے ہیں۔ یہ دیکھو آپ کو میں بتاؤں، اب ذرا احناف کے مجذوبوں کا بھی ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں، پہلے بٹیر شاہ کا واقعہ ذکر کروں۔ بٹیر شاہ حنفیوں کے بہت بڑے مجذوب ولی، مجذوب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ پاگل، ننگے دھڑنگے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر جناب علی 338، صفحہ نمبر 338 کے اندر حضرت بٹیر شاہ 338، کہاں ہو بھائی؟ نکل جاؤ بٹیر بابا، ہاں بٹیر شاہ کہاں ہو؟ دیکھو یہ ہیں صفحہ نمبر 384، بلکہ صفحہ نمبر 338 یہ جو ہے نا بٹیر، یہ ایک واقعہ صفحہ نمبر 338 کا کہاں ہے بھائی وہ کتاب؟ ایک سیکنڈ، صفحہ نمبر 338 یہ ہے امام احمد رضا اور ان کے مخالفین، حضرت مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی، ہاں سن 1985 کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، فضل نور اکیڈمی بک، زادہ شریف گجرات، پتہ نہیں اس میں ہے نا، صفحہ نمبر 338 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ سالکین تو سالکین ہیں، مجازیب حضرات بھی جو شرعاً مرفوع قلم ہوتے ہیں، آپ کی عظمت و رفعت کے سامنے جبین احترام کو خم کر دیا۔ کس کی عظمت و رفعت کے سامنے؟ حنفیوں کے امام احمد رضا خان کے اس کے سامنے۔ کہتے ہیں ایک مجذوب دینا میاں تھے جن کی زبان پوربی تھی، وہ صرف ایک لنگوٹی باندھ کر رکھا کرتے، بزرگ تھے اور کیا پہنتے تھے؟ لنگوٹی، سمجھتے ہو؟ کبھی آپ نے بھولا خان کو اس کو دیکھا اکھاڑے میں؟ پہلوانوں کو، پہلوان کیا پہنتے ہیں؟ لنگوٹی پہنتے ہیں، یہ صرف لنگوٹی پہنے رہتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ، اتنے بڑے بزرگ تھے یہ، کہ ایک مرتبہ ٹرین کو اپنی کرامت سے روک دیا۔ شہر بریلی کے ہندو مسلمان سبھی ان کے نام سے واقف ہیں۔ ایک دن ان کا گزر محلہ سوداگران میں ہوا، وہی اعلیٰ حضرت امام حنفیوں کے جو امام ہیں ان کے محلے سے ہوا۔ جب وہ اعلیٰ حضرت کی مسجد کے سامنے پہنچے تو آپ کاشان اقدس سے تشریف لا رہے تھے۔ جملہ دیکھیں ذرا، احمد رضا خان صاحب کا جو گھر تھا اس کو کیا لکھا اس نے؟ کاشان اقدس، اس کے تشریف لا رہے تھے۔ دینا میاں آپ کو دیکھ کر بھاگے اور ایک گلی میں جا کر چھپ گئے۔ لوگوں نے کہا میاں کیوں بھاگتے پھرتے ہو؟ ابے ننگے دھڑنگے گھوم رہے ہو، بھاگتے کیوں اب؟ اس نے کہا کہ بابا کیا کروں، مولویہ آوت ہے، پوربی زبان تھی نا اس کی۔ کیا کہا اس نے؟ مولویہ آوت ہے۔ لوگ بولے کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے اس نے کیا کہا فرج کھل گئے ہیں۔ اس پاگل کو اتنا معلوم ہے کیا کہ ننگے دھڑنگے رہنا شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اتنا معلوم ہے اس کو کہ احمد رضا خان دیکھیں گے تو مجھے شرم آتی ہے۔ اس کو اللہ سے شرم نہیں آ رہی تھی بے غیرت کو؟ بولو یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا ولی نہیں، یہ حنفیوں کا ولی ہے۔ یہ کس کا ولی ہے؟ اولیاء اور شیاطین